बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईद से पहले मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरी बीवी मुझे ईद की ख़रीदारी के लिए कितने रोज़ से कह रही थी। बीवी को मैंने पैसे देकर अकेले जाने का कह दिया, मगर मेरी बेटी रिदा ज़िद पर डट गई। छोटी थी तो उसे मैं खुद बाज़ार ले जाता था। इसके बाद वो हर साल मेरे साथ जाकर ईद की तैयारी करती थी। इस साल भी वही ज़िद करने लगी। मैंने बेटी को समझाया, अब वो 15 बरस की हो चुकी है, जवान है, उसे अपनी माँ के साथ जाकर ख़रीदारी करनी चाहिए, मगर वो अभी तक बच्ची बनी रहती थी। बोली, ईद की ख़रीदारी में सिर्फ अब्बू के साथ जाकर करूँगी, वरना मुझे कपड़े नहीं चाहिए। वो नाराज़ होकर बैठ गई। मैंने सर पकड़ लिया। इकलौती बेटी थी, सख्ती करना तो दूर की बात, मैं उसकी किसी बात से इनकार भी नहीं कर सकता था। वो बहुत हसास थी, छोटी सी बात को महसूस करती थी। सिर्फ बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वक्त नहीं निकाल पा रहा था। घर का ज़रूरी सामान तो मैंने बीवी को पहले लाकर दे दिया था। मेरी बहन के साथ जाकर मेरी बीवी ने अपनी ख़रीदारी भी कर ली थी। मेरी बेटी की शॉपिंग फिर भी रह गई। चांद रात मैं अपनी बेटी को बाजार ले गया। वो बहुत पुरजोश हो रही थी। वो 15 साल की हो चुकी थी, निहायत खूबसूरत और मासूम थी। देखने वालों को जवान लगती थी, लेकिन मैं जानता था वो भी तक अंदर से बच्ची ही थी। हर दुकान पर जाकर चीज़ें देखने लगी। मैं उसकी खुशी देखकर अपनी थकन भुला गया था। उसे यही रौनक देखने का शौक होता था। मेरी बीवी उसके मामले में बहुत मोहतात औरत थी। वो हमेशा मखसूस दुकान पर जाकर ख़रीदारी करती थी और सीधी घर लौट आती थी। उसे बाज़ार में यहाँ वहाँ घूमना पसंद नहीं था, ना वो ज़्यादा रश वाली जगह पर जाती थी। मेरी बेटी को इसलिए अपनी माँ के साथ बाज़ार जाना पसंद नहीं था। वो मेरे साथ जाना पसंद करती थी क्योंकि मैं उसे बाज़ार में आज़ाद छोड़ देता था। वो बाज़ार में यहाँ वहाँ तितली की तरह घूमती थी और मैं खामोशी से उसके पीछे चलता रहता था। मेरी बीवी मुझे टोकती थी कि ऐसा नहीं किया करो, बेटियों को यूं बाज़ार में आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो जवान है, उसका बाज़ार की रौनक से क्या लेना देना है। मेरी बीवी को बहुत वहम होता था। वो सोशल मीडिया में अजीबो गरीब वाक़यात देखती रहती थी और खौफ का शिकार रहती थी, लेकिन मैं उसे कह देता कि मेरी बेटी अभी छोटी है, बड़ी होगी तो पर्दा होने के बाद वो बाजार में घूम नहीं सकेगी, चांद रात की रौनकें नहीं देख सकेगी। मैं तब नहीं समझता था कि मेरी बीवी की एहतियात कितनी अच्छी बात थी, मगर मैं लाड प्यार में बेटी का नुकसान कर रहा था। मैं बहुत लापरवाह मर्द था। मुझे लगता था जब तक इंसान खुद अच्छा हो उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। वैसे भी मैं आज़ाद ख्याल था। बेटी 15 बरस की हो चुकी थी, उसे पर्दा नहीं करवाया, बाजार ले जाता था, उसका हर शौक पूरा करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी ये लापरवाही मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। औरतें इस मामले में बहुत समझदार होती हैं, मगर मैं बीवी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। बेटी के साथ बाजार जाता तो हम दोनों बाप बेटी मुख्तलिफ स्टॉल पर घूमते, चीज़ें पसंद करते और रेडियो से गोल गप्पे खाते। मैंने अपनी बेटी को हर आज़ादी दी हुई थी, उसका दोस्त बनकर रहता था। उस रोज़ भी चांद रात की रौनक देखती वो खुशी से दीवानी हो रही थी। उसकी हंसी मुझे सुकून दे रही थी। नहीं जानता था वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी मुस्कुराहट थी। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की ख़रीदारी की। चूड़ियों के लिए हम जिस दुकान पर गए वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। मैंने बेटी से कहा कि हम किसी और दुकान पर चलते हैं, मुझे अपने लिए जूते खरीदने थे। सामने जूतों की दुकान थी। मैंने बेटी से कहा कुछ देर के लिए जूते खरीदने इस दुकान तक चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, मगर बेटी वहीं खड़ी रही। उस दुकान पर अनोखी किस्म की कोई चूड़ी आई हुई थी जिसके लिए सब लड़कियां जमा थीं। मेरी बेटी भी वही चूड़ियों की जिद करने लगी। बोली, ऐसा ना हो हम यहाँ से जाएं और चूड़ियाँ ख़त्म हो जाएं। वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हमें बहुत देर हो चुकी थी। मैं थक चुका था, जल्द अज जल्द ख़रीदारी मुकम्मल करना चाहता था। मैंने जाने क्या सोचकर बेटी से कह दिया कि ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अपने जूते ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि जूतों की दुकान बिल्कुल सामने थी। मैं बेटी को भी देखता रहता, कोई मसला नहीं था। मेरी बेटी भी मान गई। मैं मुतमिन था कि बड़ी हुई दुकान में भला मेरी बेटी को कौन नुकसान पहुंचा सकता था। दुकान में बाकी लड़कियां भी मौजूद थी। इतना रश था कि मैं बेखौफ हो गया, कोई मेरी बेटी को तंग नहीं करेगा। मैंने बेटी को हिदायत दी कि अपनी जगह से मत हिलना और किसी से गैर ज़रूरी बात नहीं करना। वो मुझे तसल्ली देने लगी कि वो समझदार है, कोई मसला नहीं होगा। वो जवान थी, इतनी नासमझ भी नहीं थी। मैं इत्मीनान से चूड़ियों की दुकान से निकला और सामने मौजूद जूतों की दुकान पर चला गया। सामने मेरी बेटी खड़ी थी। मैं उसे बार बार देखता रहा। वो भी दूर से मुझे हाथ हिलाकर इशारा करती बार बार हंसती थी। बेटी की मासूमियत पर मैं मुस्कुराने लगा। वो उस रोज़ बहुत खुश थी कि मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और उसे चांद रात की सारी रौनक दिखाई थी।
دکاندار جوتے لایا تو سائز چیک کرتے ہوئے میرا دھیان بیٹی سے ہٹ گیا۔ میری دکاندار کے ساتھ جوتے کے سائز پر بحث ہونے لگی۔ مجھے جو جوتا پسند آیا اس میں میرے پیر کا صحیح ناپ نہیں تھا۔ وقتی طور پر میرے دماغ سے بیٹی کا خیال نکل گیا، مگر جب جوتے خرید کر میں نے دکان سے نکلتے ہوئے چوڑیوں کی دکان میں دیکھا تو میری بیٹی سامنے موجود نہیں تھی۔ میں گھبرا گیا، مجھے لگا وہ دکان میں اندر کہیں موجود ہوگی۔ میں تیزی سے چوڑیوں کی دکان پر پہنچا۔ اس رش اور شور میں نے بیٹی کو پکارا، مگر میری بیٹی کہیں موجود نہیں تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی غائب ہو چکی تھی، نہ سامنے تھی نہ میری پکار کا جواب دے رہی تھی۔ میرا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ بہت شرارتی تھی، مگر ایسا مذاق وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے دکان میں بیٹھی سب لڑکیوں میں اپنی بیٹی کو تلاش کیا۔ لڑکیاں مجھ سے تنگ ہونے لگیں۔ ارد گرد کے لوگ بھی مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ جوان لڑکیوں میں تانگ جانگ کر رہا ہوں۔ جن لڑکیوں کے ساتھ مرد آئے تھے وہ غصہ ہونے لگے، بولے آج کل مردوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چاند رات میں گھروں سے نکل آتے ہیں تاکہ چیر خانی کریں۔ کوئی بولتا اپنی عمر دیکھو اور کرتوت دیکھو۔ کوئی میری پریشانی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرے تو ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میں ہاس باختی سے لوگوں کو اپنی بیٹی کی گمشدگی کا بتایا اور لوگوں سے بیٹی کا پوچھنے لگا۔ سب لا علمی ظاہر کرنے لگے، کسی نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی چاند رات کی رونق دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں اس دکان میں دیوانوں کی طرح ایک ایک کو پکڑ کر پوچھنے لگا، میری بیٹی یہاں پر موجود تھی، کیا کسی نے دیکھی ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کسی عورت یا لڑکی نے بھی میری بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگ اتنے انجان تھے، میری بیٹی بھی تو سب کے درمیان موجود تھی۔ ہمارے معاشرے کی اسی لاپرواہی کی وجہ سے کتنے جرائم ہونے لگے ہیں۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے سب سامان چھوٹ چکا تھا۔ اپنی پسندیدہ چوڑیاں لینے کی خواہش میں میری بیٹی اس دکان پر رکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنا تو جانتا تھا کہ وہ خود وہاں سے بالکل نہیں جا سکتی تھی۔ یقیناً اسے کوئی لے گیا تھا، مگر یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون لے گیا تھا۔ مجھے خریداری بھول گئی، کوئی میری بیٹی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ غلطی میری تھی، میں لاپرواہی سے اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ اس دکان میں موجود نہیں تھی۔ میرا دماغ خوف سے ساکن ہو رہا تھا۔ میں اس دکان سے نکلا اور ارد گرد کی دکانوں میں جھانکنے لگا۔ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میری بیٹی بالکل ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے کھڑے کھڑے زمین پھٹی ہو اور وہ اس میں سما گئی ہو۔ پورے بازار میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاند رات تھی، لوگ گھروں سے نکلے ہوئے تھے، ہنس بول رہے تھے۔ میری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میری پیاری بیٹی نہ جانے کس کے ہتھے چڑھ گئی۔ بیٹی کے بغیر اکیلا میں گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں گھر جانے کی بجائے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ میرا ایک چچا زاد بھائی پولیس آفیسر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا، پوچھنے لگا کہ بھائی جان کیا ہوا، آپ آدھی رات کو کیوں تھانے آ گئے؟ میرے اڑے ہوئے ہاتھ اسے پریشان کر گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا ریدا کھو گئی ہے۔ میری بیٹی ریدا اچانک دکان سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ جوان لڑکی کا معاملہ تھا، پریشانی جائز تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فکر مت کریں، ہم بازار میں جا کر تلاش کرتے ہیں، رش بہت زیادہ ہے، وہ کسی دکان میں موجود ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئی؟ میں نے دعا کی کہ ایسا ہی ہو۔ میرے چچا زاد بھائی نے اسی وقت پولیس کی گاڑیاں روانہ کی اور مجھے لے کر خود بھی بازار کی طرف نکل پڑا۔ مجھ سے بولا کہ آپ گھر جائیں، میں ریدا کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کے بغیر گھر نہیں جا سکتا۔ گھر والے سوال کرتے تو کیا کہتا، اتنا لاپرواہ ہوں کہ بیٹی کا خیال نہیں رکھ پایا۔ میری بیوی تو اس حادثے کا الزام مجھ پر ہی ڈال دیتی اور میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہو رہا تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کو کون لے گیا تھا۔ میں بازار میں ہر جگہ دیکھ چکا تھا، وہ بازار میں تو کہیں نہیں تھی، شاید کسی نے دکان میں چھپا لیا تھا۔ پہلی بار میں عقل سے کام لے رہا تھا۔ میں کیسے جوان خوبصورت بیٹی کو لے کر لاپرواہی سے گھومتا رہا۔ بیوی کی باتیں سمجھ آنے لگی۔ پولیس ہر طرف پھیل کر ڈھونڈ رہی تھی، مگر فائدہ کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا چچا زاد بھائی مجھے مسلسل گھر جانے کی ضد کرتا رہا، کہتا آپ یہاں خواہ بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، آپ گھر چلے جائیں، میں ریدا کو ڈھونڈ لوں گا، فکر مت کریں۔ اسے یقین تھا میری بیٹی وہیں لوگوں میں کہیں موجود تھی، مگر میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ گھر جا کر بیوی کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ دیر ہو جانے کی وجہ سے میرے گھر سے بار بار فون آنے لگے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، رونق ختم ہونے لگی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر بری طرح رونے لگا۔ میری لاپرواہی نے مجھے یہ کیا دن دکھایا تھا۔ میں پچھتانے لگا، کاش بیوی کو ہی بیٹی کی خریداری کرنے دیتا۔ میری بیٹی بے شک معصوم تھی، مگر میں تو سمجھدار تھا، مجھے وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنی لاپرواہی کو کوسنے لگا، رو رو کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ میرے بھائی بھی اب پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے گھر بھیجا اور خود بازار کے ارد گرد کے علاقے میں میری بیٹی کو ڈھونڈنے لگا۔
میں صبح کے قریب گھر پہنچا تو میری بیوی بہن اور میری ماں پریشان سی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں کندھے ڈلکائے گھر میں داخل ہوا تو دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میری بیوی بیرونی دروازے کو دیکھنے لگی، میری بیٹی وہاں سے داخل کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھ سے سب پوچھ رہے تھے ردا کہاں ہے؟ میری اجری ہوئی حالت تھی، بیٹی بھی ساتھ نہیں تھی۔ میری بیوی کے اوسان خطا ہونے لگے، بار بار سوال کرنے لگی۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا، میری ریتا غائب ہو گئی ہے، بازار میں ہی گم ہو گئی، جانے کون لے گیا اسے، دکان سے غائب ہو گئی۔ میں رو کر بتا رہا تھا، میرے گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہماری بیٹی کو پکارنے لگی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا، میری ماں اور بہن بھی رونے لگے۔ ہمارے گھر میں عید کی صبح غم کا ماحول چھا گیا۔ ہمارے گھر کی اصل رونق تو ہماری بیٹی تھی، ہماری عید اس کے بغیر تباہ ہو چکی تھی۔ خاندان والوں کو خبر ملی تو سب ہمارے گھر آنے لگے، فکر ظاہر کرنے لگے۔ سب حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ ردا غائب کیسے ہوگی؟ میں کہاں تھا؟ میں اپنی غلطی پر مزید نادم ہو رہا تھا۔ جب جوتوں کی خریداری کے لیے میں نے بیٹی کو اس دکان پر اکیلا چھوڑا تھا، اب ان جوتوں کی خبر تک نہیں تھی کہ کہاں رہ گئے تھے۔ پہلی عید گزر گئی، ہم رات تک ردا کا انتظار کرتے رہے، دماغ میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ پولیس پاگلوں کی طرح ہر جگہ میری بیٹی کو تلاش کر رہی تھی، کچھ خبر نہیں تھی، وہ خود کہیں کھو گئی تھی یا اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ پولیس نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ شاید میری بیٹی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو۔ میرا دل ہر دوسرے لمحے خوف سے دھڑک اٹھتا تھا۔ میں اچھی خبر کا انتظار کرتا رہ گیا اور دوسری عید بھی گزر گئی۔ میری ماں وظائف کرنے میں مصروف تھی، کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کو میری بیٹی ریتا کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ بھی حیران پریشان تھا کہ یوں اچانک بازار سے میری بیٹی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا، ہم گھر والوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا پچھتاوا بڑھ رہا تھا، اگر میری بیٹی واپس نہ ملتی اور ٹھیک ٹھاک نہ ہوتی تو میں ساری عمر خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میری بیوی کو بار بار غشی کے دورے لگ رہے تھے، وہ جب ہوش میں آتی چیختی چلاتی تھی اور مجھ سے لڑنے لگی تھی کہ تمہاری لاپرواہی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ میں تمہیں ہر وقت کہتی تھی تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بھلا کون مرد جوان بیٹیوں کو یوں بازار کی رونقیں دکھانے جاتا ہوگا؟ یہ محبت نہیں بربادی ہے۔ میں چپ چاپ بیوی کی باتیں سن رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میری بیوی رونے لگی، بولی میری بیٹی اب نہ جانے کس سال میں ہوگی اور نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ ہم سب کو یہی فکر ستا رہی تھی، کوئی خبر بھی تو نہیں مل رہی تھی، نہ جانے اسے کون لوگ لے گئے تھے۔ مجھے اس روز سمجھ آئی تھی کہ واقعی کسی نے ٹھیک کہا تھا، مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا ہے، مگر جو لوگ کھو گئے ہوں یا بچھڑ گئے ہوں ان پر صبر نہیں آتا۔ ہمیں بھی صبر نہیں آ رہا تھا، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہماری بیٹی ہمارے پاس نہ تھی اور اصل بے بسی یہ تھی کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے وہ کس سال میں تھی، نہ جانے اسے کھانا ملا تھا یا نہیں۔ ہمارے لیے کچھ بھی کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ پولیس کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میرا چچا زاد بھائی مجبور ہو کر مردہ خانوں میں بھی جا رہا تھا۔ عید کا تیسرا دن ہوا تو ہم بالکل نا امید ہو گئے۔ میں کمرے میں بیٹھا خلاؤں میں تکتا رہتا تھا۔ بیوی بیمار پڑی تھی، میری ماں بھی بار بار بلڈ پریشر ہائی کروا رہی تھی، میری بہن بیچاری ہم سب کو بھی سنبھال رہی تھی اور میری بیٹی کے لیے بھی پریشان رہتی تھی۔ رات ہوئی تو اچانک دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی، میری سانس رک گئی۔ پورا گھرانہ کسی خبر کا منتظر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے پر گیا، دروازہ کھولا تو سامنے میرے چچا زاد بھائی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ ہم نے ریدا کو ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ میرے اندر جیسے زندگی پھونک گئے تھے۔ میں گھر سے نکلا، اس سے کہا کہ ریدا کہاں ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، میں صرف بتانے آیا ہوں، وہ بھی ہسپتال میں ہے۔ میں گھبرا گیا، اس سے پوچھنے لگا کہ میری بیٹی ہسپتال میں کیوں ہے؟ مجھے لگا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی یا اسے کچھ ہو گیا تھا کہ اسپتال میں جانا پڑا۔ میں ڈر گیا تھا، مگر میرے بھائی نے مجھے اطمینان دلایا، بولا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بچی 3 دن سے گھر سے دور رہی ہے اس لیے پریشان اور گھبرائی ہوئی ہے، ورنہ اس کا کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بولا کہ بھابھی اور گھر والوں کو بتا دیں آپ میرے ساتھ ابھی ہسپتال چلیں، ریدا کا چیک اپ ہو رہا ہے، آپ خود اسے واپس لے آئیے گا۔ میں خوش ہو گیا، میں نے جلدی سے گھر جا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی اور اپنی ماں باپ کو بھی بتایا۔ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، ہمیں لگا تھا جو قیامت ہم پر ٹوٹی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا بیٹی سے مل کر مجھے ایک اور جھٹکا لگنے والا تھا۔ میں نے گھر بتایا تو میری بیوی فوراً کھڑی ہوگی، بولی مجھے اپنی بیٹی کے پاس ابھی لے جاؤ، میں اپنی بیٹی کو ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بےتاب ہو رہی تھی، میں انکار نہیں کر سکا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہسپتال پہنچ گئے۔ میری بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میری بیوی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں نہ جانے کیوں بیٹی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میرا دل سہما ہوا تھا
وہ 3 دن غائب رہی، پھر ٹھیک ٹھاک لوٹ آئی تھی۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے چچا زاد سے سوال کیا کہ میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا، کہاں سے ملی اور 3 دن کہاں غائب رہی تھی؟ میرے دماغ میں بہت سے سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ میرے سوالات پر میرے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ میری بیٹی اسے ایئرپورٹ سے ملی تھی۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ بازار سے میری بیٹی کہاں ایئرپورٹ جا پہنچی تھی؟ میرے بھائی نے کہا کہ کوئی انجان گھرانہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جا رہا تھا، مگر ایئرپورٹ پر انہیں روک دیا گیا کیونکہ میری بیٹی کے لیے جو پاسپورٹ دیا گیا تھا وہ جعلی تھا، اور کسٹم آفیسر نے اس جعل سازی کو پہچان لیا تھا۔ جب پولیس کو اطلاع ملی تو میرے چچا زاد بھائی پہنچ گیا اور میری بیٹی ردا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ وہ بولا وہ گھرانہ لڑکیوں کو باہر لے جا کر بیچتا تھا۔ وہاں ہماری بیٹی کو بھی اس لیے بازار سے اغوا کر لیا تھا۔ اگر میں پہلے ہی اپنے چچا زاد بھائی کو خبردار نہ کر چکا ہوتا، شاید میری بیٹی کو وہ لوگ لے جاتے اور مجھے کبھی خبر نہ ہوتی۔ میں یہ سب سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ گئی تھی کہ ہماری بیٹی کو صحیح سلامت ہمیں لوٹا دیا تھا۔ میں پریشان ہوا تو میرا بھائی مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ نے شدید نقصان سے بچا لیا، ہم نے بروقت بچی کو بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کر کے اطمینان دلایا تھا کہ ہماری بیٹی کا کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا، نہ اس پر کسی قسم کا جبر ہوا تھا۔ اس کی دماغی حالت کیسی تھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیٹی بے ہوش ہی پڑی تھی۔ ہم خوش ہو گئے اور اپنی بیٹی کو گھر لے گئے۔ بیٹی کو پاتے ہی ہمارے سانس بحال ہو گئے۔ جب سے گھر پہنچے تھے ہم سب گھر والے ردا کے قریب بیٹھے رہے۔ سب کے دل میں وہم سا پیدا ہو گیا تھا جیسے اس سے دور ہوئے تو وہ پھر سے کھو نہ جائے۔ پورا خاندان اور جاننے والے ہمیں فون کر کر کے مبارکباد دے رہے تھے۔ ہمیں لگا اس روز ہماری عید ہوئی ہے۔ میں خوش تھا کہ میری بیٹی مجھے خیر خیریت سے واپس مل گئی تھی، جبکہ میری بیوی ردا کی لمبی بے ہوشی سے پریشان ہونے لگی۔ میرے بھائی کو جب ہماری بیٹی ملی تھی وہ اس وقت بے ہوش ہوئی تھی اور گھر پہنچنے تک تقریباً 4-5 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر میری بیٹی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات ہم اس کے جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح کے قریب اسے ہوش آیا تو اس کی حرکت نے ہمارے ہوش و حواس اڑا دیے، کیونکہ میری بیٹی اجنبی نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم میں سے کسی کو پہچان نہیں پا رہی تھی، نہ ہی ہماری بات کا جواب دے رہی تھی۔ میں اسے پکارنے لگا تو وہ گھبرا کر رونے لگی۔ ہم سب بکھلا گئے۔ اچانک میری بیٹی روتے ہوئے ہم سے سوال کرنے لگی کہ میں کہاں ہوں اور آپ لوگ کون ہیں۔ یہ جملہ ہمیں اذیت سے چیر کر رکھ گیا تھا۔ ہم ہکا بکا سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ ہمارے سینے سے لگ کر رونے لگی، مگر وہ تو بالکل توقع کے برعکس سوال کر رہی تھی۔ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ سہمی ہوئی سی سب سے سوال کر رہی تھی۔ میری بیوی اپنی بیٹی کی حالت پر رونے لگی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، میری بیٹی کی یادداشت جا چکی تھی۔ میں تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسے کون بازار سے لے گیا تھا۔ میں اگلی ہی روز اپنی بیٹی کو ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کا تفصیل سے چیک اپ کر کے ہمارے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیٹی کو کچھ ایسی دوائیں دی گئی تھی جن کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت گنوا بیٹھی تھی۔ شاید اسے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جانے والے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ یاد رکھے۔ یادداشت گنوانے کے بعد میری بیٹی خاموشی سے ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ چیز ان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی تھی۔ جس بچی یا لڑکی کو گھر والے یا اپنی شناختی یاد نہ رہے، وہ ظاہر ہے انجان لوگوں کو ہی اپنا سمجھ لیتی۔ شاید یہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا نیا طرز اپنایا تھا۔ میں تو گمسم ہو گیا تھا۔ ہم ویسے تو خوش تھے کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس آ گئی تھی اور وہ خیر خیریت سے تھی، مگر اس کی یادداشت چلے جانے کی خبر ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہر ایک کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا تعارف دیا، اسے بار بار یاد دلانا چاہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، مگر وہ خالی دماغ لیے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی بات نہ کروں کہ وہ بات یاد کرنے کے لیے اپنے دماغ پر زور دے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں میری بیٹی کی یادیں وقتاً فوقتاً واپس آنے لگیں، مگر اسے اپنا دماغ پر زور نہیں دینا چاہیے، اس سے ردا کی دماغی حالت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک اور زندہ تھی، مگر پہلے کی طرح ہنس بول نہیں رہی تھی۔ میں بیٹی کو گھر لے آیا۔ ہم گھر والے ڈاکٹر کی ہدایت کی وجہ سے محتاط رہنے لگے۔ ہم کھل کر اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ہمارے قریب ہونے یا محبت لٹانے پر وہ سہم جاتی تھی۔ میری اذیت دو چند ہو گئی تھی۔ میری بیٹی میری زندگی تھی، میرا دن اس سے باتیں کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ جو 3 دن وہ غائب رہی، اس میں میری بیوی اور میں اندر سے مر گئے تھے۔ وہ لوٹ تو آئی تھی، مگر اب وہ خالی خالی نظروں سے ہم سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ میری بیوی اس کا بہت خیال رکھنے لگی،
ریدا ماں کو حیرت سے دیکھتی، اس سے سوال کرتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میری بیوی اس کی بات کو ٹال دیتی، اسے دوسری باتوں میں لگا دیتی۔ میری بیوی خوفزدہ تھی کہ سچ بتانے پر ایسا نہ ہو وہ دماغ پر زور دے اور اسے کوئی نقصان ہو۔ ہماری احتیاط کے باوجود میری بیٹی سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ میں اس کی طبیعت سے واقف تھا، وہ کبھی انجان لوگوں میں بہتر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسے گھر والوں کے قریب رہنا پسند تھا، اب بھی اس کی وہی کیفیت تھی۔ اسے لگتا تھا وہ غیر لوگوں کے درمیان ہے۔ اس کی یادداشت میں والدین سے جڑا کوئی لمحہ نہیں تھا۔ کبھی سوچوں میں گم رہتی تھی، کبھی ڈرتی ڈرتی میری بیوی سے پوچھ بیٹھتی تھی کہ ہم سب کون ہیں اور اسے اپنے گھر کیوں رکھا ہوا ہے۔ بیٹی کی اجنبیت ہمیں تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر میرا سامنا ہوتے ہی وہ گھبرا جاتی تھی۔ اس کے خوف کی وجہ سے میں تب اس کے کمرے میں جاتا تھا جب وہ سو چکی ہوتی تھی۔ ہم اس کی صحت یابی کی دعا کرنے لگے، اسے اپنائیت کا احساس دلاتے تھے، مگر ریدا کا کھانا پینا کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں بے اطمینان سے رہتی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی نے میری بیٹی کا ایسا حال کرنے والے مجرموں کو کڑی سزا دلوائی تھی۔ ان سے تفتیش کی تو انہوں نے بتایا وہ بازار میں ہی میری بیٹی کو میرے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ کم عمر اور بے حد خوبصورت تھی، انہیں ایسی لڑکیوں کی تلاش رہتی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ جب چوڑیوں کی دکان پر میں ریدا کو چھوڑ کر دوسری دکان میں داخل ہوا، تب بھی اغوا کاروں کی نظر ہم باپ بیٹی پر تھی۔ میری توجہ ہٹتے ہی انہوں نے ریدا کو بے ہوشی کی دوا سنگھا کر وہاں سے غائب کر لیا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر اسی وقت بازار سے نکل گئے۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا۔ جعلی پاسپورٹ وہ پہلے ہی تیار رکھتے تھے کیونکہ ان کا کاروبار ہی ایسا تھا۔ وہ ایسی معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو ایسی دوائیاں دیتے تھے جن سے ان کی یادداشت پر اثر پڑتا تھا۔ وہ گروہ ایک گھرانے کی طرح رہتا تھا اور ایک ڈھیر عمر مرد و عورت تھے۔ جب لڑکی کی یادداشت چلی جاتی تو اس کے سامنے خود کو لڑکی کے ماں باپ کی طرح پیش کرتے، لڑکی کو بیرون ملک لے جا کر امیر عربوں سے ان کے سودے کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، دوا کا جیسا بھی اثر ہو، ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ مگر میری بیٹی بچ گئی تھی۔ ریدا کو کئی ماہ گزر گئے تھے، وہ بیمار رہنے لگی مگر اس کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی ہمارے سامنے تھی مگر نہ وہ مجھے بابا بابا بلاتی تھی نہ فرمائش کرتی تھی۔ میری بیٹی کو بھی یہی غم تھا۔ اس حادثے کے بعد تقریباً 7 ماہ تک ریدا اسی حال میں رہی تھی اور پھر بیماری اور پریشانی میں رہ کر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ میری بیوی ریدا کے غم میں بستر سے جا لگی اور میں آج تک رات کی تنہائی میں بیٹی کو یاد کر کے روتا ہوں۔ میری ذرا سی لاپرواہی نے میری ہنستی کھیلتی بیٹی کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے تک ہمیں پہچان نہیں پائی تھی۔ پیسے کی خاطر کچھ ظالم لوگ معصوم بچیوں کو کیسے اجاڑ دیتے ہیں، میرے پچھتاوے مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے، مگر میرے پاس وقت واپس لے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس بار ایک محتاط باپ بنتا اور کبھی ریدا کو اس دکان پر اکیلا نہ چھوڑتا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور روزانہ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔